मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इन्ना लिलमुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। फरमाया ये बाग का वाकया है ना। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास ऐश और इशरत के बागात हैं। जिसके पास अभी बाग नहीं है ना वो परेशान ना हो। दुनिया का बाग अल्लाह बसा औकात देते हैं, वो आजमाइश होता है। तो जिन लोगों के पास बाग नहीं है उनके पास खूबसूरत बागात और ये नहरें और ये सब कुछ नहीं है उनके पास, अल्लाह फरमाते हैं वो टेंशन ना लें। अगर तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें क्या देगा? बेहतरीन बागात देगा। नहीं करोगे जो बागात हैं वो भी तुमसे छीन लेगा। मौत की शक्ल में भी तो छिन जाता है ना बाग। दुनिया में नहीं छिना तो कब छिनेगा भाई? मर गए तो सब खत्म। अब फौरन सवाल पैदा होता है, इन्ना लिलमुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। फौरन अल्लाह को पता है ना, बहुत से लोग कहेंगे यार ये माज अल्लाह सियासी वादे अल्लाह ताला के हैं। भाई अल्लाह मियां ने वादे किए हुए, तकवा इख्तियार करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, खूब सदक़ात व खैरात करो। जैसे वो बाग वालों को अल्लाह ने कहा ना खूब करो, तो हम भी अगर सदक़े कर देंगे पता नहीं वो बाग का वाक़या सही है या गलत। जैसे माँ बाप बाज़ दफ़ा झूठी कहानियां भी गढ़ गढ़ के बच्चों को सुनाते हैं ना इंसान का बच्चा बनाने के लिए। अरे बताते हैं ना बेटा देखो वो कछुए और खरगोश का वाक़या नहीं सुनाते कि चुस्ती के कितने फ़ायदे और इस्तिकामत के कितने फ़ायदे। पहले ये वाक़या बहुत सुनाया जाता था। देखो इस्तिकामत से बच्चों कोई काम करो पाबंदी के साथ तो जीत तुम्हारी है, और अगर जल्दबाजी में किया लेकिन पाबंदी से नहीं किया तो हार जाओगे। इसके लिए मोटिवेट करने के लिए वालिदैन बच्चों को क्या सुनाते हैं? एक दफा का जिक्र है सुनाते थे, अब तो ड्रामे के अलावा अब तो वो मोबाइल पकड़ा दिए हैं, वो बच्चा वो पता नहीं डोरेमोन और कौन से कार्टून वार्टून देख रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम वालिदैन अपने बच्चों को ये सुनाया करते थे कि देखो एक था कछुआ और एक था, हमने भी सुनी है बचपन में ये कहानी, एक क्या था? खरगोश। दोनों की रेस होगी तो कौन जीतेगा? जाहिर मिसाल कैसी खानदानी है। देखो खरगोश की मिसाल बिल्ली के साथ ले आते, फिर भी जीतना किसने था? खरगोश ने ही जीतना था ना भाई। यार पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को यार। जीतना किसने था? खरगोश नहीं। खरगोश की मिसाल अगर ले आते कुत्ते के साथ तो भी जीतना किसने था? खरगोश ने, क्योंकि खरगोश की स्पीड कुत्ते से क्या है? बहरहाल ज्यादा है। तो ये जो जंगलों में खरगोश का शिकार करते हैं ना, आगे जाल वाल लगा के, भाग के नहीं पकड़ते खरगोश को। इनको पता है एक छलांग लगाएगा मार्केट से शॉट, वो आगे जाल वाल लगा देते हैं या डरा देते हैं उसको, वो सहम के खड़ा हो जाता है। तो सबसे तेज रफ्तार जानवर को मुकाबला करवाया जा रहा है सबसे सुस्त तरीन, जिसको चलने के अलावा दुनिया का हर काम आता है। चलता ऐसा है आदमी कहता तू बैठा ही रहता तो ज्यादा अच्छा। इस तकल्लुफ की तुझे जरूरत क्या थी? बिला वजह यहां से वहां जा रहा है। क्योंकि उम्र बहुत लंबी है ना, तो इसलिए उसको जल्दी नहीं है किसी काम की, और उसको वैसे ही इतना बड़ा खौल है उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। खरगोश को तो पकड़ाई में आ गया तो बेचारा खौफ से मर जाता है, यूं गर्दन मरोड़ो मर जाएगा। कछुआ पकड़ाई में आगे भी क्या कर लोगे आप उसका? वो खौल के नीचे दब जाएगा और जबान चढ़ाएगा, बोलेगा कर ले क्या करना है। आप हाथी पे को लाके उस पे खड़ा कर दोगे, वो कहेगा मेरी सेहत पे असर नहीं हुआ। कैसी प्यारी मिसाल है कि बेटा माँ बाप बच्चों को बताया करते थे, बच्चों एक था, बोलते आप भी बच्चे ही हो ना, हम सब बच्चे हैं। एक था खरगोश, उसकी रेसिंग थी किसके साथ? कछुए के साथ। बच्चा एकदम वैसे ही उछल जाएगा। हाँ कोई मुकाबले का तुक बनता है क्या? ये कितनी सबक वाली मिसाल है ना। फायदा तो बच्चे को हो रहा है ना भाई। वो ये देखा जाता था मिसाल सही हो गलत हो, फायदा बच्चे को मोटिवेट करना मकसद है, वो तो हो रहा है ना मोटिवेट। वो एक ने शेर का बड़ा जबरदस्त, दूसरे ने उसके जवाब में एक और शेर का, लेकिन वो वजन ही नहीं बन रहा था। उसने कहा ये तो शेर नहीं, उसने कहा जो भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ठीक है। तो
ایک تھا خرگوش, اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے حیران ہوگا, ابو کوئی تک بنتی نہیں ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا ہے بھائی. لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں, مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک, یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا. اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا؟ ہرا دیا. تو پہلا سبق کیا ملا؟ تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا. اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو. سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا. کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ بھئی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا, تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. دوسرا سبق کیا ملا بچے کو؟ کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے. وہ بیچارہ کتنا بھاگے گا. اور خرگوش کیا کر رہا ہے؟ کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا بالآخر سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جاتا. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو. استقامت, تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے, روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے؟ حافظ ہوگے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے فرضی قصے بھی سناتے ہیں, تو ہمیں یہ وہم ہو سکتا ہے, شیطان وہم ڈال سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور یہ بتانے کے لیے کہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, مال کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے باغ والوں کا نقل کفر نباشت ایک فرضی قصہ ہمیں سنا دیا ہو. اللہ نے کہا دیکھو ونس اپون اے ٹائم ایک باغ تھا, ان کے ساتھ ایسا ہوا, تو تم بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ابے یار اللہ میاں نے ایسی پتہ نہیں کوئی واقعہ سنا دیا, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, بس ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم نے بچوں کو سنا دیا خرگوش اور کچھوے کا. ورنہ ایسا دنیا میں کبھی کچھوے نے یہ ہمت کبھی کی نہیں ہے, نہ خرگوش نے کبھی ایسا کیا کہ کچھوے کو یہ کہو کہ مقابلہ کرو. تو ایسے ہی اللہ سنا دیتا ہوگا واقعات. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے, مستقبل میں جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے, تم جو کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب جو ہماری مان کے چلیں گے اور جو ہمیں نہیں مانے, دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ مجھ سے توقع ہے تمہیں کہ جو میری مان کے چلے اسے کوئی رزلٹ نہ ملے, اسے بدلہ نہ ملے, اور جو میری نہ مانے اسے سزا نہ ملے؟ واقعہ رکھ دو ایک طرف. تمہیں واقعہ پہ یقین نہیں آتا نا, جزا اور سزا پہ واقعہ پہ یقین نہیں آتا, اس کو ایک طرف رکھو. ویسے عقل سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے سب کو, کچھ ایسے ظالم ہیں دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بیواؤں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, رخساروں پہ خون بہا رہے ہیں, ہمارے خوف سے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, ایسے بڑے بڑے صدقات و خیرات کے چھکے لگاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے, اتنی ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں,
اور وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا جرم کرنے والے اور جرم سے بچنے والے دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہوگا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہم سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. ما لکم, آگے فرمایا ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کیا ہو گیا ہے بھائی, میں نہیں کہتا بیان میں کیا ہو گیا, اللہ یہی فرما رہے ہیں ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باغ والا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا نہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم فرض کر رہے ہو پتہ نہیں اللہ نے فرضی واقعہ سنا دیا. اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اگر یہ واقعہ غلط ہے اور بالفرض قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور کوئی جزا اور سزا ہے ہی نہیں, اس کا مطلب بھائی پھر تو جو گنڈے بدماش ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. پھر تو وہ کم از کم دنیا میں مزے تو اڑا لیتے ہیں نا. جو زنا کرنے والے وہ زیادہ اچھے ہیں, شادی کرنے والوں پہ تو لطیفے بنتے ہیں. جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کروانے والے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. وہ جو بیچارے ٹی بی والے باپ کو, بوڑھے باپ کو 10 سال سے کوما ہے, اس کو ٹی بی ہے, وہ گھر میں رکھ کے پال رہا ہے, وہ تو بیوقوف ہے. پھر وہ تو لائف کو انجوائے ہی نہیں کر رہا. اگر اس کو اس کا بدلہ ہی نہیں مل رہا, باپ کی خدمت کا, ماں کی خدمت کا, بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, بچوں کی تربیت کرنے کا, خود بھی برائی سے بچنے کا, لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کا, دنیا میں تو ہر ایک کو بدلہ نہیں ملتا. تو باغ والا ایک واقعہ ہو گیا نا, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں باغ ہیں جو صدقہ نہیں کرتے, عشر بھی نہیں نکالتے, مگر ان کے باغوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو آخرت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا, ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کنجوس ہو کے بھی کما لیتے ہیں پیسہ, لیکن آخرت تو ہے نا. اگر آخرت کا بھی انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ام نجعل المسلمین کالمجرمین, اس کا مطلب ہمارا ایسی اندھیر نگری ہے, ہمارے ہاں ایسی اندھیر چال ہے کہ ہم نے تو ایک حکومت بنا دی اور اس میں جو جرم کرے اس کا بھی کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں, اور جو نیکی کرے وہ بھی سب مر کے مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ما لکم, کیا اس انداز ہے بھائی خدا اللہ کا, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائی یا تو ہمیں کچھ ہو گیا ہے, نہیں ہوا تو بولو اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو تیرے فرما بردار ہیں انہیں قبر میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, روح ختم نہیں ہوتی. اللہ مانتے ہیں. باقی جو تو دکھانے کی حد تک ختم کر دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ غور و فکر کرنے والے تیری آیات پر ایمان لائیں. مشاہدہ کرنے والے وہ تو دنیا میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں نا. دنیا میں مشاہدے سے ہی تو دھوکا ہوا ہے. سود سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں, صدقے سے نظر آ رہے ہیں کہ پیسے جا رہے ہیں. مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے, مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ترقی کرتا ہے, ایماندار تو پستا ہے. تو یہ تو سارا غیب کا معاملہ ہے. اگر مر کے مٹی ہو کے ختم نہ ہوتے پھر غیب تھوڑی ہوتا, پھر تو نظر آتا. پھر کون گناہ چھوڑتا بھائی؟ پھر تو سارے نیک بن جاتے. اگر ہمارے جو کرپٹ قسم کے حکمران ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ جتنے پیسے ہم نے کھائے ہیں دنیا میں نہ نکلے تو آخرت میں نکلیں گے, پھر وہ کھاتے پیسے. اگر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا قرآن میں, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی, قرآن کے الفاظ ہیں. لیکن ہم دیکھنے فرعون رکھا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اللہ دکھا دے تو آج جو وقت کے فرعون ہیں وہ فرعون رہیں گے پھر؟ اور اگر فرعون کو پچھلے لوگوں کا دکھا دیا جاتا تو پھر فرعون رہتا, وہ تو فوراً توبہ کرتا. اللہ کو یہ والی توبہ قبول ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ والی توبہ نہیں چاہیے ہمیں. یہ والی تو فرعون نے مرتے ہوئے کر لی تھی بھائی. ارے جب پہلا غوطہ آیا اور برزخ کی چیزیں فرعون کو نظر آئی ہیں, فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب نہیں. یہ والا غوطہ لگنے کے بعد اور جب فرشتے نظر آ گئے ہیں, یہ والا ایمان نہیں چلے گا, یہ والا نہیں چلے گا. اس سے چند سیکنڈ پہلے لے آتا, چل جاتا, سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائی اللہ نے یہ سب چیزیں چھپا دی ہیں, لیکن دلائل قائم کر دیے کہ اللہ سے یہ امید مت رکھو اور اتنا بڑا الزام اللہ پہ مت لگاؤ کہ جو مان کے چلے گا, جو ظلم کرے گا وہ بھی ایسا ہی, اور جو مان کے چلے گا وہ بھی ہے. بتاؤ قتل کرنے والا اور زندگی بچانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے پوری انسانیت کی بچا لی, ایسا ثواب ملے گا. دنیا میں ملتا ہے؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو زندگی بچانے والا ہے نا, بعض دفعہ اسی پہ قتل کا کیس بنا کے اسی کو لٹکا دیتے ہیں. دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے.
تو اس لیے اپنا ایمان کو کیا کرو میرے بھائی, درست. نہیں آتا تو پھر اللہ کا یہ سوال بار بار دہراؤ, مالکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو بھائی مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے.